अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा जो टॉपिक है वो है अहकाम हैज़, यानी कि जो कॉमन पीरियड्स होते हैं ख़वातीन के, या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं हम, तो उससे रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू की जाएगी। 3 टाइप्स के ब्लड होते हैं बेसिकली जो विमेन ऑब्ज़र्व करती हैं। एक तो हैज़ है, और एक इस्तिहाज़ा, और एक निफास। डिफरेंट लेक्चर्स में इन तीनों पे गुफ्तगू होगी। फ़िलहाल आज का जो टॉपिक है वो हैज़ है और इससे रिलेटेड मसले मसाइल। तो जो हैज़ का ब्लड होता है उसकी चंद खुसूसियात होती हैं। मसलन हैज़ का ब्लड जो है वो थिक होता है, कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी थिक होती है, वार्म होता है नेचर में, हल्का सा गर्म फील होता है, और डार्क ब्लैक रेड कलर का होता है, या रेड कलर का, डार्क रेड कलर का होता है, या काफ़ी प्रेशर के साथ मतलब इसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम ये जज कर सकते हैं कि ब्लड जो है वो कौन सा है। एज क्या है स्पेसिफिक इसकी, वो है 9 to 50 to 60 ईयर्स। ठीक है, 50 to 60 क्यों है वो आपको पता चलेगा। 9 ईयर से पहले अगर किसी फीमेल को ब्लड आ रहा है तो वो डेफिनेटली हैज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई औरत जो है वो 60 के ऊपर जाकर किसी को ब्लड आ रहा है तो वो हैज़ नहीं माना जाएगा। ठीक है, एहतियात मुस्तहब है कि जो सैयद खातून नहीं है उसको 50 के बाद क्या करना है, कंबाइन करना है डूज एंड डोंट्स ऑफ मुस्तहजा एंड हाइजा। हाइजा उस खातून को कहते हैं कि जो हैज़ को ऑब्जर्व कर रही है, जो हैज़ को फील कर रही है, जो हैज़ की ड्यूरेशन में है, तो उसको कहते हैं हाइजा। मसलन हम जैसे हमारा जो पीरियड का टाइम होता है 7 दिन 8 दिन या 4 से 7 दिन तक का एवरेज अगर दिन है, उसमें वो खातून को हाइजा कहा जाता है। ठीक है, मुस्तहजा उस खातून को कहते हैं कि जो इस्तिहाजा के मसले मसाइल में मुब्तला है, इस्तिहाजा ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, तो क्या होता है, अवलन तो होना ये चाहिए था कि पहले इस्तिहाजा के मसले डिस्कस करते, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और हैज़ का टॉपिक जो है वो ज़्यादा मुझे लगता है कि पहले पता होना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये मसले हम लोग डिस्कस करते नहीं हैं कभी, जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं हम लोग ने इसको टैबू बना के रखा है और इसको जो है हया का पार्ट बना के रखा है, जबकि शरीयत ने हया बहुत डिफरेंट डिफ़ाइन करी हुई है। शरीयत के हिसाब से हया वो है कि इंसान जो है नामहरम के सामने कैसे जा रहा है, किस तरह के लिबास पहन रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है, ना ये कि इंसान जो है कोई गलत काम कर रहा है और ये सोच कर कि ये टैबू है और इस पर बात नहीं की जाए। बिल्कुल इन सब टॉपिक पे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मसले मसाइल जो हैं रिलेटेड होते हैं हलाल और हराम तक से। तो बहरहाल हम देखेंगे कि मुस्तहज़ा के ऊपर कुछ चीज़ें वाजिब होती हैं। मसलन नमाज वगैरह जो है वो मुस्तहज़ा के लिए वाजिब है और हाइज़ा के लिए हराम है। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हाइज़ा के लिए हराम हैं और मुस्तहज़ा के लिए वाजिब होती हैं, तो हमें इन दोनों का दरमियान रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी ऐसी सूरत में जो खातून मतलब इन दोनों को कंबाइन करेगी, उसको नमाज पढ़नी होगी, और अगर उस पर कोई भी वाजिबात आएंगे तो वो करने पड़ेंगे, लेकिन उसको जो है मोटे मोटे तौर पे बता रही हूँ, इंशाल्लाह डिटेल में इसको अगले लेक्चर में बयान किया जाएगा। उसको जो है हराम काम जो है, जैसे कुरान मजीद की स्क्रिप्ट को छूना या जो है मस्जिद में जाना, इन सब से परहेज़ करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये दरमियानी रास्ता उसको निकालना पड़ेगा। जो 50 ईयर्स से ज़्यादा के बाद अगर ब्लड ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, लेकिन वो सैयद नहीं है, सैयद के लिए 60 ईयर्स तक की एज में अगर ब्लड आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, उसको हैज़ ही शुमार किया जाएगा। जो गैर सैयद हैं उनके लिए भी वो हैज़ ही शुमार किया जाएगा। एहतियात मुस्तहब की बिना पर यह है कि वो दरमियानी रास्ता निकालें, एहतियात मुस्तहब है। ठीक है, आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक जो मसले हैं मैं वो बयान कर रही हूँ। अब हैज़ कितने डेज का होगा, तो 3 दिन जो मिनिमम है और मैक्सिमम 10 डेज, लेकिन 3 दिन जो मिनिमम है इसमें कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन ब्लड आया और फिर रुक गया एक दिन के लिए, तो ये ब्लड हैज़ नहीं होगा। ठीक है, 3 दिन कंटिन्यूस ब्लीडिंग होनी चाहिए, और उसके बाद भले ही मतलब कुछ देर के लिए रुक गई, थोड़ी देर के लिए, और 10 डेज तक ऐसे ऐसे करते करते अगर चली गई तो 10 डेज तक वो हैज़ होगा। लेकिन 10th डे के बाद जैसे ही वो एक दिन आगे एक्सीड करेगा तो फिर वो हैज़ जो है वो तब्दील होकर इस्तिहाज़ा में चला जाएगा, और इस्तिहाज़ा के मसले मसाइल बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आप देखेंगे कि उसमें नमाज वगैरह जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, वाजिबात में से है। ठीक है,
احتیاط واجب کی بنا پر کہ اگر بلڈ جو ہے ڈسکنٹینیو ہو گیا ایک دن کے لیے تو انسان کو کیا کرنا ہوگا کہ اس میں اس کو غسل کرنا ہوگا اور نماز وغیرہ اپنی انجام دینی پڑیں گی، یعنی کہ جو استحاضہ کے مسئلے مسائل ہیں اس کو آبزرو کرنا ہوگا احتیاط واجب کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ یعنی اس پرٹیکولر مسئلے پہ ہم کسی اور مرجع پہ رجوع کر سکتے ہیں، عالم فالعالم مرجع جو ہمارے ہوں گے، یعنی نیکسٹ عالم جو ہوں گے آیت اللہ سیستانی کے بعد، ان پہ رجوع کرا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر مطلب مثلاً ہماری 3 دن بلیڈنگ ہوئی، اس میں سے ایک دن ڈسکنٹینیو ہو گیا اس کے بعد، تو اس ایک دن میں ہم کو یقین بھی ہو کہ آگے جو ہے ہو سکتا ہے بلڈ آ بھی جائے، تو بھی یہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اگر کمپلیٹلی یقین ہے کہ بلیڈنگ رک گئی ہے تو اس کو چیک بھی کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہے، چیک کرے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، ہمیں چیک کرنا ہوگا۔ تو اگر چیک کرنے کے باوجود بلیڈنگ جو ہے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ وہ رک گئی ہے، تو پھر انسان کو غسل کرنا چاہیے اور احتیاط واجب کی بنا پر اس کو جو ہے مستحضہ کے عمل کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ مستحضہ پہ جو واجب عمل ہیں وہ کرنے ہوں گے اور محرمات سے بچانا ہوگا جو حائضہ کے اوپر محرمات ہیں، اوکے۔ اگر کوئی خاتون پریگننٹ ہے تو بھی اس کے لیے بھی سیم یہی مسئلہ ہے کہ اس کو مستحضہ کے واجبات کو ادا کرنا پڑے گا اور حائضہ کے محرمات سے خود کو بچانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان خواتین کا مسئلہ ہے کہ جن کو پریگننسی کے دوران اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پریگننسی کے دوران عموماً بلیڈنگ ہوتی نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو ایج میں کنفیوژن ہو تو کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اگر 9 سال کی عمر سے کنفیوژن ہے کہ 9 سال کی عمر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں اگر حیض کا جو کیریکٹر میں نے بتایا تھا اسپیسیفک، اس کی جو خصوصیات تھیں وہ نہیں پائی جا رہی ہیں، تو پھر اس کو حیض نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر حیض کی خصوصیات پائی جا رہی ہیں تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو حیض نہیں مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت میں اس کو تمام واجبات پہ عمل کرنا پڑے گا، اوکے۔ اگر 60 پلس ہے کہ نہیں ہے انسان، اس میں ڈاؤٹ ہے، تو کیا ہوگا کہ اگر اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کنفیوز ہے کہ وہ 60 ایئرس کی ایج اس کی ہو گئی ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خاتون کو چاہیے کہ اپنے آپ کو 60 سے کم سمجھے اور حیض کے احکام پر عمل کرے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں حائضہ کے لیے، یعنی کہ اگر ایسے عمل کوئی حائضہ خاتون جو ہے وہ انجام دیتی ہے تو وہ عذاب کا سبب بنے گا، گناہ کا باعث ہوگا۔ کیا ہے؟ اولاً تو نماز اور ہر وہ چیز جن کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو جن چیزوں کے لیے شرط ہے وہ آلریڈی بیان کی جا چکی ہے اس سے پہلے والے لیکچر میں۔ اسی طرح ٹچنگ دی اسکرپٹ آف قرآن اینڈ ہولی نیمس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بھی بیان کیا تھا کہ اسکرپٹ قرآن مجید کی ٹچ کرنے کے لیے اور اللہ کے نام کسی بھی زبان میں ہوں ان کو ٹچ کرنے کے لیے وضو مینڈیٹری ہے اور وہ وضو شرط ہے، تو اس وجہ سے حائضہ کے لیے بھی حرام ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونا، ٹھہرنا، کوئی چیز رکھنا، کوئی چیز اٹھانا، بیٹھنا، یہ سب حرام ہے حائضہ کے لیے، لیکن ایک دروازے سے گزر کے دوسرے دروازے سے نکل جائے تو یہ جائز ہے، لیکن وہاں پہ رکنا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ نہ جایا جائے، لیکن ان کیس آف ایمرجنسی جا سکتی ہے، ایک دروازے سے نکلے دوسرے دروازے سے گزر جائے، اتنا جائز ہے۔ لیکن مسجد الحرام یا مسجد النبوی میں انسان ایسی خاتون کی انٹری جو ہے وہ مطلقاً حرام ہے، انٹری ہی جائز نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حرم مبارک ہے وہاں پہ بھی جانا جائز نہیں ہے، اور یہ مخصوصی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ قبر مبارک ہے، ایک روم ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، ہر روزے میں ہم جب جاتے ہیں تو اس میں ہال ہیں اور صحن ہیں، وہاں جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ایک مین روم ہوتا ہے جہاں پہ قبر مبارک ہوتی ہے وہاں پہ نہیں جا سکتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر۔ اس کمرے میں جہاں قبر مبارک ہے وہاں پہ جانا جائز نہیں ہے۔ واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا حرام ہے، اور 4 ایسی صورت ہیں جن میں 4 آیتیں ہیں کہ جن کا پڑھنا جو ہے حرام ہے حائضہ کے لیے۔ کون کون سی وہ صورت ہے؟ ایک تو سورہ سجدہ ہے جس کی 15ویں آیت ہے، اور سورہ حامیم سجدہ جس کو ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس کی 38 آیت جو ہے، سورہ نجم کی 62ویں 62 والی آیت ہے، اور سورہ الاق کی 19ویں آیت۔
یہ 4 واجب سجدے والی آیتیں ہیں جن کا پڑھنا حائضہ کے لیے حرام ہے. اسی طرح انٹرکورس بھی حائضہ کے لیے حرام ہے. اچھا، یہ مسئلہ جو ہے واجب سجدے والی آیات کا پڑھنا، یہ آیت اللہ سیستانی کے نزدیک جائز نہیں ہے. رہبر کے نزدیک وہ صورت کی جن میں یہ سجدے والی آیتیں ہیں، واجب سجدے والی آیتیں ہیں، ان کا پوری صورت کا پڑھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مکروہ، چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں. مثلاً 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنا قرآن مجید کی، یہ مکروہ ہے. لیکن یہاں پہ مکروہ کا میں میننگ بتانا چاہوں گی کہ مکروہ کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے. مکروہ میں ایک میننگ ہے کہ نہ کریں تو بہتر ہے، دوسرا میننگ یہ ہے کہ کم ثواب رکھتا ہے نسبتاً. ٹھیک ہے، مثلاً کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے کوئی تصویر رکھی ہے، یا آیت اللہ سیستانی کے مقلدین کے لیے کمرے میں بھی کہیں کوئی تصویر ہے، تو اب یہاں پر اس نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہی چیز یہاں پہ اپلائی ہوتی ہے کہ 7 آیتوں سے زیادہ پڑھنے کا ثواب کم ہے. یعنی نارملی اگر ہم جو تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے، دوران حیض اگر ہم تلاوت کرتے ہیں تو اس کا ثواب کم ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کو طاق پہ رکھ دیا جائے اور پڑھا نہ جائے. پڑھنا بالکل چاہیے، بس ثواب نسبتاً کم ہے. قرآن مجید کی جو باڈی ہے، یعنی اسکرپٹ کو چھونا تو حرام ہی ہے، لیکن اس کی جو باڈی ہے اس کو ٹچ کرنا یا اپنے ساتھ رکھنا یہ مکروہ عمل ہے. اپنے بالوں میں ہنا لگانا یا ڈائی کرنا اس کو، یہ بھی مکروہ عمل ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مہندی لگا لیا ہے اب کیا کریں، اب تو غسل نہیں ہوگا. یہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مکروہ ہے، یعنی نہ کریں تو بہتر ہے. اب لگا لیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. آئل مساج کرنا باڈی پہ، یہ بھی مکروہ ہے. کچھ چیزیں باطل ہیں، یعنی کہ جن کی ویلیڈیٹی نلیفائی ہو جائے. وہ کیا ہے؟ نماز اور روزہ. روزے کے لیے تو آلریڈی بیان کیا تھا کہ روزہ حائضہ کے لیے ہے ہی نہیں، اور نماز کو میں نے حرام میں بھی ابھی بیان کیا تھا، اگر آپ نے نوٹس کیا ہو کہ حائضہ کے لیے نماز پڑھنا حرام ہے. تو یہاں پہ باطل سے کیا مراد ہے کہ مثلاً کوئی خاتون نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھتے میں اگر وہ حائضہ ہو جائے، نماز پڑھتے میں اس کو پیریڈز کا بلڈ اس نے آبزرو کرا، تو ایسی صورت میں وہ نماز باطل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اب کیونکہ یہ تو انٹینشنلی تھا نہیں نا، تو یہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ بس یہ نماز باطل ہو جائے گی. یا اسی طرح اگر خاتون نے روزہ رکھا اور پھر اس نے دیکھا کہ اس کو بلڈ اس کو محسوس ہوا یا وہ حائضہ ہو گئی، تو وہ روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اسی طرح ڈیورس کی ایک کنڈیشن ہے جو اکثریت شاید نہیں جانتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ بہت آسانی ہے ڈیورس میں، ایسا بالکل نہیں ہے. خاتون کا جو ہے جو منتھلی سائیکل ہے، یہ پوری اس کو دیکھنا پڑتا ہے. ڈیورس کے مسئلے بالکل ڈیفرنٹ ہیں. تو اگر کوئی خاتون اپنے پیریڈس کے دوران اس کے اوپر کوئی ڈیورس اس کو دیا جا رہا ہے تو وہ ڈیورس نلیفائی ہو جائے گا، مانا نہیں جائے گا. کچھ چیزیں جو مستحب ہیں خاتون کے لیے، حائضہ کے لیے، وہ کیا ہیں کہ وہ وضو کرے. اکثریت یہ سوچتے ہیں ہم کہ وضو تو کر ہی نہیں سکتے. نہیں، وضو کرنا یا تیمم کرنا، خاص کر نماز کے وقت اور مصلی پہ بیٹھنا اس وقت قبلہ رو ہو کر، اور اذکار پڑھنا، کوئی بھی اذکار اپنے جو ہیں ذکر کرتے رہیں، یہ مستحب عمل ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ حیض میں مبتلا ہے تو اب اس کو جو ہے بالکل نہ یہ تسبیح چھو سکتی ہے، نہ یہ سجدے کا چھو سکتی ہے، اور جانماز تو بالکل ہی نہیں چھو سکتی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. انسان کو خدا سے کنیکٹ ہر وقت ہونا چاہیے، شیطان کے حوالے خود کو نہیں کرنا چاہیے. تو خدا کی یاد دہانی کے لیے اس وقت خصوصی طور پہ نماز کے وقت وضو کرے، یا وضو نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے تو تیمم کرے اور مصلی پہ بیٹھے، تسبیح پڑھے، اذکار پڑھے. یہ سب مستحب عمل ہے، اس کا ثواب ہے بہت زیادہ. اب ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے میری والدہ کے لیے، اور انشاءاللہ کے کچھ ڈاؤٹس ہیں جو آگے لیکچر میں بیان ہوں گے. دعا میں یاد رکھیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.